नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ये एक बहुत ही अज़ीमुश्शान तारीख़ी मुशायरा है, आज का तरहीन आतिया मुशायरा है। मैं आप तमाम शुअरा कराम का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का दिली खैर मक़दम करते हुए सबसे पहले हमारे इस आस्तान रहमतिया के सज्जाद नशीन साहब से, अब्बास अली बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि मुशायरा घर शहनशीन पर जलवा अफरोज़ हों। मुशायरे के सदर डॉक्टर मोहसिन जलगानवी साहब से, जो हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा है, आपसे भी इल्तमास करता हूँ कि शहनशीन पर जलवा अफरोज़ हों। और हमारे जो है तिरुपति के हज़रत सैयद शाह शफ़ी अहमद तरतीसुल क़ादरी गवर्नमेंट क़ाज़ी व मुतवल्ली दरगाह हज़रत पीर अमानुल्लाह शाह क़ादरी से मैं अदमन इल्तमास करता हूँ कि आप शहनशीन पर जलवा अफरोज़ हों। जनाब नजीब अहमद साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब मुश्ताक हसन नागपुर साहब से तशरीफ़ फरमा है। प्रोफेसर डॉक्टर अमीनुल्लाह अमीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे आस्ताने के शानी सज्जादा साहब हाफिज़ इब्राहिम बेग साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब महमूद शाहिद साहब जो कड़पा से नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं आपसे अदमन इल्तमास करता हूँ कि शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से हमारे शहर रायचूटी के मोतबर शायर शीन मीम हाशिम तलीक़ साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। सादुल्लाह खान सबील हैदराबाद से मैं गुजारिश करता हूँ। और तैयब पाशा क़ादरी साहब से, इसी तरह से सरदार साहिल जो कड़पा से तशरीफ़ फरमा है, अनवर हादी साहब, अरशद शर्फी साहब, डॉक्टर अमजद तिरुपति से जो तशरीफ़ रखते हैं, मैं सब से नाम बनाम गुजारिश करता हूँ कि शहनशीन पर जलवा अफरोज़ हों। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई इस्तक़बालिया और तमहीद के तौर पर आपसे ख़िताब करने के लिए मैं नजीब अहमद नजीब साहब से गुजारिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि आज की ये पुरनूर और मुबारक महफ़िल दुनिया की उस अज़ीमुश्शान हस्ती को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद की गई है, जो सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए थे और अपने हिदायत से और अपनी ज़िंदगी का नमूना पेश करके हम सबको अल्लाह के नज़दीक किया। ये वो मुक़द्दस हस्ती है जिनका जब नाम लिया जाता है तो हम दुरूद पढ़ते हैं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं भी उन पर दुरूद भेजता हूँ और आप लोग भी उन पर दुरूद भेजिए। उस अज़ीमुश्शान हस्ती की शान में और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम हज़रात, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक वो ज़ात मुबारक है कि सारी दुनिया आपकी तरह का एक नमूना पेश करने से क़ासिर रही। आपने अखलाक के जो मेयार, ज़िंदगी के जो अतवार ज़माने के सामने पेश किए, कसम खाकर ये बात कही जा सकती है कि दुनिया उस जैसा कोई रहबर, उसकी शबीह भी नहीं पेश कर सका। हम जब किसी चीज़ को बयान करते हैं तो खूब से खूबतर बयान करने की कोशिश करते हैं और तशबीहात और इस्तिआरात का सहारा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तोज़ीह हो और उसकी शान में इजाफ़ा हो। दुर्रे अदन, मुश्क ख़तन, लाला व यासमन, शगुफ्ता गुंचा, ये वो तस्बीहात व इशारे हैं जो मोहब्बत
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چھو بھی نہیں سکتے. دنیا آج تک لاکھوں نعتیں لکھ چکی، نعتیں تقاریر، لاکھوں تقاریر ہو چکی، لیکن محمد کے ایک وصف کا بھی بیان نہیں پورا نہیں ہو سکا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. کیا بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ذات تھے، آپ اپنی مثال تھے. آج کے اس مشاعرے کے بارے میں میں یہ کہتا چلوں کہ کئی برس پہلے اس کی بنا ڈالی گئی تھی اور اس کے روح رواں تھے ہمارے محترم ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب، جو آج ہمارے مشاعرے میں شہنشین کی زینت بنے ہوئے ہیں. جس ذات مبارک کا وقار بلند کرنے کی بات اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو بہت ہی اونچائی عطا کی ہے. سارے عالم میں آپ کی بات کو ہم نے پہنچائی ہے. جو آج کی محفل وہ محفل ہے جس میں نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا، نعت کا لکھنا، نعت کا لکھانا، یہ سارے کام عبادات میں شامل ہیں. ہم سب یہ سارے کام عین عبادات میں شامل ہیں. میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس کے وقار کو بلند کرنے کی بات کہی ہے، تو یہ مشاعرہ میرے آنے سے یا میرے نہ آنے سے اس میں کوئی خوبصورتی، اس کے وقار بلند، اللہ تعالیٰ اس کا وقار بلند کرنے والا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں آج جو ہے حاضر نہیں ہو سکتا، آپ لوگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ حاضر نہ ہوں تو آپ سے 10 گنا کوئی دوسرا آ جائے گا. کیا بات ہے سر. تو میں اپنے ان مختصر سے کلمات کے ساتھ حاضرین مشاعرہ، شعراء کرام، منتظمین مشاعرہ اور بالخصوص جناب رحمت علی صاحب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، آپ تمام کے گناہ معاف کرے، آپ تمام کے درجات کو بلند کرے اور اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. بانی مشاعرہ شیخ جیلانی بادشاہ. بڑی ناانصافی ہوگی اور بد دیانتی ہوگی، میں آ ہی رہا تھا ادھر، اگر محترم جیلانی بادشاہ صاحب کا نام نہ لیا جائے. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. بہت سال پہلے امید کی ایک جو ہے کرن لے کر اور چند شعراء کا ساتھ اور سہارا لے کر آپ نے جو دیا روشن کیا تھا وہ آج منور ہے، روشن ہے. حیدرآباد سے لے کر کڑپا سے لے کر رائے چوٹی، ناگپور، ہندوستان کے کئی شعراء کو یہاں بلاتا ہے اور ان سے نعتیں لکھواتا ہے اور آپ تمام کو سنواتا ہے. آج کا ترہی مشاعرہ اس کی طرح ہے: حسن کردار کا شہکار ہے میرے آقا. شہکار قافیہ ہے، میرے آقا ردیف ہے. اور تمام شعراء کرام اس مصرے پر اپنی اپنی نعت سنائیں گے. آپ تمام تشریف رکھیں. جو شعر پسند آئے، جو نعت کا شعر اچھا لگے، سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنی زبان کو ترک کریں، خاموش نہ بیٹھا کریں. تو میں مائک حوالے کرتا ہوں آج کے ناظم مشاعرہ علی جناب عارف امینی صاحب سے کہ وہ مائک سنبھالیں اور آج کے مشاعرے کے رسومات اور کارروائی کا باضابطہ آغاز کریں. مقامی شعراء کرام نذیر انپڑھ رحمت آبادی صاحب سے، اور اسی طرح آت مکور کے شاعر برادر شعراء برادر یوسفی برادرز شریف یوسفی صاحب اور جاوید یوسفی صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ شہنشین پر تشریف لائیں. ہمارے اس آستانہ رحمتیہ کے سجادہ نشین کے برادر ثانی سجادہ نشین صاحب حافظ ابراہیم بیگ صاحب سے بہت ہی ادباً عرض کرتا ہوں میں کہ بارگاہ الہی میں قرأت کلام ربانی کا نذرانہ پیش کریں. حافظ ابراہیم بیگ صاحب. جناب طیب پاشا قادری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائس پر آئے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف سنانے کا شرف حاصل کریں. میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں، تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو رکھنا.
جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، بہت اچھے، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، جو کائنات کی، جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، میرے حضور کے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے، جو کائنات کی، مطلب بہت اچھے سے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، زبان رکھ کے بھی، زبان رکھ کے بھی، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، کہاں حضور کہاں اپنی مدح خوانی ہے، زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے، میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے۔ شیر سماعت فرما گیا صاحب، کرم کیا اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، کرم کیا، کرم کیا اگر ہے تو آؤ طیبہ کو، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے، میرے حضور کے، دیکھ مطلب دوسرے روز سماعت فرمائے گا، سماعت فرمانا کا مطلب ہے، نور حق تعالی ہے گود میں حلیمہ کی، نور حق تعالی ہے گود میں حلیمہ کی، نور حق تعالی ہے گود میں حلیمہ کی، دو جہاں کا آقا ہے گود میں حلیمہ کی، دو جہاں کا آقا ہے، رب نے جن کو قرآن میں پیار سے پکارا ہے، بہت اچھے سے، رب نے جن کو قرآن میں پیار سے پکارا ہے وہ یاسین و طٰہٰ گود میں حلیمہ کی، ہے وہ یاسین و طٰہٰ، اور یہ شعر آخری شاید اس سے سماعت فرمائے گا، ایک جز ہے کلمے کا
عرش و فرش کا مالک، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک جز ہے کلمے کا، رحمت بشیر سنیے گا، ایک جز ہے کلمے کا، عرش و فرش کا مالک، ایک جز ہے کلمے کا، عرش و فرش کا مالک، دوسرا جز کلمہ گود میں حلیمہ کی، دوسرا جز کلمہ، بہت بہت شکریہ، ایک جز ہے کلمے کا، عرش و فرش کا مالک، ایک جز ہے کلمے کا، عرش و فرش کا مالک، دوسرا جز کلمہ گود میں حلیمہ کی، دوسرا جز کلمہ گود میں حلیمہ کی، نور حق تعالی ہے گود میں حلیمہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے ہمارے معزز مہمان، ہمارے مہمان خصوصی صاحب حضرت شفیع صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں بہت ہی احترام کے ساتھ کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ خواتین و حضرات، سجادہ نشین صاحب قبلہ اور اس نعتیہ مشاعرے کے صدر اور دوسرے شعراء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان جس نے ہمیں یہاں جمع ہو کر اس کے حبیب پاک صاحب لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شایان شان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بے حد حمد و ستائش اس ذات شہنشاہ لا یزال اللہ واحد قادر مطلق کے لیے لائق اور سزاوار، اور بے انتہا درود و سلام صاحب انعام مقبر صادق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مقدس پر بے انتہا تحیت و سلام حضور غوثیت مآب سرکار ابد قرار فلک رکاب فرد الاحباب قطب الاقطاب غوث الاقواس ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی معشوق ربانی پیر لاسانی رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مطہر پر۔ عزیزان محترم، میرے برادر جناب عارف امینی کا اصرار مجھے یہاں مدعو کیا گیا، میں تہ دل سے اس آستانے کا بھی مشکور ہوں۔ تقریباً ہم تروپتی میں 12 سال سے لگاتار نعتیہ مشاعرے کا سلسلہ چلا رہے ہیں، سبحان اللہ، جس میں آپ کا آنا لگ بھگ ہر سال طے ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ ایک ایسی کڑی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ ہماری رسائی وہاں تک تو نہیں ہو سکتی، آپ کی رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے۔ ماشاء اللہ۔
ہماری رسائی نبی پاک تک ہو سکتی ہے، خدا تک نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یہ جو انگلیاں ہیں یہ آگے جا سکتی ہے، یہ آگے بھی جاتی ہے، نیچے بھی آتی ہے. اللہ کے نبی کا ایک معاملہ ایسا ہے، آپ کا ایک پہلو اللہ کی ذات سے ملتا ہے، دوسرا پہلو خلق خدا سے ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ حب مصطفیٰ کے کڑیاں سمیٹ کر یہ لوگ لاتے ہیں، وہ کلیوں کو آپ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. بہت اچھے. اشعار کے روپ میں، اشعار کی شکل میں حب مصطفیٰ کی کلیوں کو لا کر آپ پر نچھاور کرتے ہیں. جسے جو کلی پسند آتی ہے اس کی وہ خوشبو لے لیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قلب کو عشق کا پیام آیا، یاد جس دم شہ انعام آیا، روح مومن کی جھوم جھوم اٹھی جب لب پہ محمد کا نام آیا. سبحان اللہ. عزیزان گرامی، یہ تقریر سننے کا اور سنانے کا موقع تو نہیں ہے. بہرحال شورا اکرام جی صاحب. اپنے کلام کو سنانے کے لیے بے چین ہیں اور سامعین اکرام آپ سننے کے لیے منتظر ہیں. ظاہر میں میں آیا ہوں، باطن میں تو نہاں ہے. ظاہر میں میں آیا ہوں، باطن میں تو نہاں ہے. تو ہی تو ہے تو پھر میں کہاں ہوں. واہ. تیرے ہوتے ہوئے میں نہیں کہیں، تو میرے میں ہے میں تیرے میں ہوں. بحر وحدت میں ساجد میں بے گماں ہوں. اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا. انشاءاللہ العزیز حیات باقی ہے تو پھر آئندہ جلسوں میں بھی ملاقات ہوگی. آمین آمین. بہت بہت شکریہ مہمان خصوصی صاحب کا. مختصر اور جامع خطاب رہا. ہمارے اس مشاعرے کے صدر عالی خط ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے زرین خیالات کا اظہار فرمائیں. اس سرزمین مقدس پر منعقد ہونے والے اس مشاعرے کے تاریخ کے بارے میں ایک مختصر سا منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کروں. ماشاء اللہ. حضرات گرامی، یہاں پہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ پچھلی صفوں سے اگلی صفوں پر آ جائیں تاکہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پیچھے کی طرف بیٹھ جائیں گے اور آپ بہتر انداز میں ہماری بات ہم آپ تک پہنچانے کے قابل ہو سکیں گے. تمام حضرات سے میری گزارش ہے آپ جتنے قریب سے مشاعرے کو سنیں گے، جتنی دلجوئی سے سنیں گے، اتنا ہی مشاعرہ آپ کو جو ہے پسند آئے گا اور اس سے آپ لطف انداز ہو سکیں گے. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر تقریباً 51 سال پہلے حضرت بابا، استاد بابا مرحوم کا جو ہے یہاں پر ایک عرس شروع ہوا تھا اور اس کے 10 سال کے بعد یہاں پر جناب غلام جیلانی صاحب نے مشاعرے کی ابتدا کی. بے شک. مجھے بتایا گیا کہ جو پہلا مشاعرہ ہوا تھا وہاب تسنیم صاحب، ناز نیلوری اور دوسرے جو بہت بڑے بڑے شاعر نیلور سے وابستہ تھے، انہوں نے حمدیہ مشاعرے میں شرکت کی تھی. اور جب دوسرا مشاعرہ یہاں پر نعتیہ مشاعرہ ہونے جا رہا تھا تو آج سے 40 سال قبل آج سے 40 سال قبل اس ناچیز کو اس مشاعرے کی صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی اور اس مشاعرے میں بڑے بڑے قداور شاعر ناگپور سے اور ہمارے حیدرآباد سے تشریف لانے والے بہت قداور اور نامور شاعروں نے شرکت کی. نیلور سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تقریباً 8 یا 10 شاعر اس مشاعرے میں شامل ہوئے تھے. اور نظامت وہاب تسنیم صاحب کی تھی. ہاں، اور وہاب تسنیم صاحب نے اس کی نظامت کی تھی. آپ نے صحیح کہا. تو اس مشاعرے میں
ہماری صدارت اور پھر یہ 40 سال کے بعد میں پھر آج یہ صدارت ان نازک کندھوں پر رکھی گئی ہے، حالانکہ یہاں پہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، نامور شعراء موجود ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس مشاعرے کی جو اہمیت ہے اور اس مشاعرے کی جو شعر و سخن سے وابستگی ہے، حمد اور ناز سے وابستگی ہے، اس کے بنیاد گزار غلام جیلانی صاحب تھے۔ وہ بہت ہی مستعدی کے ساتھ ہر سال مشاعرے کی تیاری کرتے تھے اور مجھ سے بہت ربط میں رہتے تھے۔ طرفہ ناگپور کی شاعر جمال صاحب نے ان سے کہا کہ یہاں کے مشاعرے کی کنورشپ محسن جلگامی کے سپرد کر دیجئے تو وہ تمام معاملات کو سنبھال لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے حیدرآباد میں رہ کر کوئی معاملہ سنبھالا نہیں، بلکہ جیلانی صاحب تمام انتظامات سنبھالتے تھے۔ میں ان کے شرکت میں کام کیا کرتا تھا۔ اس مشاعرے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان بھر کے بہت بڑے بڑے شاعر اس زمانے میں آئے۔ اس زمانے میں آپ سامعین بھی موجود نہیں تھے اور ہمارے جو شعراء کی اکثریت ہے وہ بھی موجود نہیں تھی۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلا اور اس سرزمین مقدس پر اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیلانی صاحب کے انتقال کے بعد ہمارے رحمت علی صاحب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، ہمارے جانشین بیگ صاحب نے اس ذمہ داری کو سنبھالا اور اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ مشاعرہ جو یہاں سال بھر میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کی اتنی شہرت اور مقبولیت ہے کہ شمالی ہندوستان کے شاعر تک اس مشاعرے میں شرکت کے لیے درخواست دیتے رہتے ہیں اور یہاں آنے اور کلام سنانے کی امیدیں رکھتے ہیں۔ لیکن مالی مسائل کی وجہ سے انہیں بلانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے اور ہم اپنے محدود وسائل سے یہاں پر مشاعرہ منعقد کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ حضرات گرامی، اس مشاعرے میں پچھلے جہاں غلام جیلانی صاحب کا انتقال ہو گیا، بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی المناک ہم پر وہ منظر گزرا۔ اس مشاعرے میں جو شعراء کرام باقاعدگی کے ساتھ میں برسوں سے تشریف لا رہے تھے، اس میں ایک نام صابر کاغذ نگری کا تھا۔ صابر کاغذ نگری مشاعروں کے بہت ہی مقبول شاعر تھے اور نعتیہ مشاعروں کے بالخصوص بہت ہی نامور شاعر تھے۔ ان کے ساتھی ایک ابھرتا ہوا نام تھا ہمارے رائل سیما کے علاقے رائے چوٹی سے غالباً نون میم جالب کا، تو وہ بھی جو ہیں بہت ہی یعنی اچھا شعر کہنے لگے تھے، بہت اچھا ترقی پذیر ان کا جو دور شروع ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ اللہ پاک ان کو، اور اس کے علاوہ اور دو چار نام میرے ذہن شکیل صاحب ہیں اور بہت سے بزرگ شعراء جو ہمارے اس محفل میں اس مسند پر ہوا کرتے تھے، بزرگ شعراء آج وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ جوش پرمیش کے ساتھ بھی تھے اور جی ہاں، اس طرح سے بہت سے لوگ ہمارے یہاں سے چلے گئے، تو میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ۔ میری آپ حضرات سے میں پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں ہمارے صدر نشین بیگ صاحب کو، رحمت علی صاحب کو، کہ انہوں نے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا اور اس سلسلے کو وہ آئندہ بھی جاری رکھیں گے۔ اس محفل میں کی خصوصیت میں آپ کو بتاؤں کہ اس محفل میں جہاں پر ہمارے کلاسیکی طرز کے شعراء کرام کی ایک بڑی تعداد حاضر ہوتی ہے، وہیں پر جدید اسلوب سے وابستگی رکھنے والے شعراء بھی یہاں پر اپنا کلام سناتے ہیں اور اس انداز سے سناتے ہیں کہ وہ شعر ان کے لوگوں کے دلوں میں جانشین ہو جاتا ہے اور وہ انہیں بار بار سنتے ہیں۔ آج
ہمارے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں کہ زیادہ رسیدہ شاعروں کے بنسبت نوجوان شعراء آج ہمارے یہاں موجود ہیں. میری توقع ہے کہ اگر ہم نہ رہے ہیں تو آپ اس کاروان کو آگے لے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ودا چاہتا ہوں. شکریہ بہت. سبحان اللہ. یہ تھے ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب جو مشاعرے کا پس منظر بیان کر رہے تھے. یہاں کے ادبی فضاؤں کے بارے میں بہت ہی سیر حاصل گفتگو کر رہے تھے. جیلانی پاشا صاحب کا بھی واقعی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. آپ نے اس مشاعرے کی داغ بل ڈالی ہے. فائق نندالوی صاحب بھی اس مشاعرے میں شرکت کرتے تھے. سید عبدالرحیم قادری صاحب بھی، ڈاکٹر سید عبدالرحیم قادری صاحب جو یونانی میڈیکل آفیسر تھے، جو قدری میں یونانی ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے. آپ بھی جو ہے، آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے، آپ بھی اس مشاعرے میں نفس نفی شرکت کرتے تھے. اور مرحوم شعراء کرام میں جناب نون میم جالب صاحب، اقبال قریشی صاحب، اور اسی طرح سے شکیل احمد شکیل صاحب، جوش پردوٹری صاحب، اور اسی طرح سے ہمارے ہردل عزیز شاعر صابر کاغذ نغری صاحب، ان سب کی یاد تازہ ہو جاتی ہیں اس مشاعرے کے حوالے سے. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.